जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला को तुम अपनी ताकत बना लेते हो, फिर दुनिया की कोई ताकत तुम्हें तोड़ नहीं सकती। आपके सारे गम जो हैं मैं खुद ख़त्म कर दूंगा और आप हर चीज़ भूल जाएंगी। यहाँ रिश्ता आया और वहाँ मेरी शादी हो गई। फिर मेरी एक जगह बात पक्की हुई, मेरी खूब धूमधाम से मंगनी हुई, मुझे दुल्हन की तरह सजाया गया। अभी अब मेरी ईद के बाद शादी है और उसको पढ़ते पढ़ते मुझे तकरीबन 2 महीने हो चुके हैं। कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। मेरी अम्मी ने सारी बात बताई कि राहील की इंगेजमेंट होने लगी थी और उसकी इंगेजमेंट होते होते ख़त्म हो गई है। हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि अल्लाह ताला अपने प्यारे से घर से एक बहुत ही प्यारा सा रिश्ता मेरे भाई के लिए भेज देंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर डे, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हैं जी आप सब लोग? अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश रखें, बहुत बहुत ज़्यादा कामयाब हो, आमीन सुम्मा आमीन। आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आप लोगों के रोज़े कैसे जा रहे हैं जी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सब पर अपना ख़ास ख़ास करम करें और आप सब की इबादत को और मेरी भी इबादत को जी कबूल और मंजूर फरमाएं, आमीन सुम्मा आमीन। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ सूरह यूसुफ से रिलेटेड एक मेरी का स्टोरी भी शेयर करूंगी, दरूद इब्राहीम से रिलेटेड मेरी का स्टोरी भी शेयर करूंगी और तहज्जुद की नमाज से रिलेटेड भी मेरी का स्टोरी को मैं शेयर करूंगी। जैसे कि मैं हमेशा अपनी वीडियो में कहती हूँ कि मैं कोई आलमा नहीं हूँ, कोई स्कॉलर नहीं हूँ, कोई डॉक्टर नहीं हूँ, एक आम से इंसान हूँ, गुनहगार हूँ, खतःकार हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को राज़ी करने की कोशिश कर रही हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझसे, आपसे, हम सब से राज़ी हो जाए, आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ खूबसूरत से मोटिवेशनल वर्ड्स जो है मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, जिससे आपको बहुत हिम्मत मिलती है, मुझे भी बहुत हिम्मत मिलती है। जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला को तुम अपनी ताकत बना लेते हो, फिर दुनिया की कोई ताकत तुम्हें तोड़ नहीं सकती। जब जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर तुम अपना यकीन बना लेते हो, फिर हर मंजिल तुम्हारी आसान हो जाती है और फिर हर मंजिल तक तुम पहुँच जाते हो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हारे लिए रास्ते बना देते हैं। जब तुम उसी के दर से फ़कत उम्मीद बांध लेती हो, फिर तुम्हारी आजिज़ाना दुआएं तुम्हारे नसीब में कुन लिखवा देती हैं। जब तुम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रज़ा को अपना लेते हो, फिर तुम्हारी चाहतें उसकी रज़ा बन जाती हैं। जब तुम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के ज़िक्र को दिल में बसा लेते हो, फिर आसमानों के उस पार तुम्हारा ज़िक्र होने लगता है। जब तुम अल्लाह सुब्हानहू व तआला को खुश करने के ठान लेते हो, फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हारी खुशी और कामयाबी तुम्हारा मुकद्दर बना देते हैं। जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला को अपने हर काम में अव्वल रखते हो, फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला कभी भी आखिर नहीं होने देते। तुम्हारे सब काम खुद ब खुद होने लगते हैं। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हारी ज़िंदगी बदल देते हैं। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हें ज़िंदगी में कभी भी नाकाम नहीं होने देते, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बस एक कुन की बात है। सब्र करने वालों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला पसंद फरमाते हैं। या जो मेरी प्यारियाँ अक्सर कहती हैं मुझे कि आपकी दुआ क्यों नहीं कबूल हो रही, तो मेरी प्यारियों सब्र करो, हिम्मत करो और अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर तवक्कल रखो, यकीन रखो, दुआ ज़रूर कबूल होती है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला बेशक सब्र करने वालों को पसंद फरमाते हैं। और जो मेरिकल स्टोरी है, सबसे पहले सूरह यूसुफ से रिलेटेड जो है वो मैं शेयर करना चाहूँगी। और ये मेरी बहन है, ये लिखती हैं अस्सलाम वालेकुम, आप ही कैसी हैं आप ही मैं आपके साथ अपनी स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। आपकी सब प्यारियाँ आपसे मेरिकल स्टोरी शेयर करती हैं, क्यों ना मैं भी आपसे अपनी मेरिकल स्टोरी को शेयर करूँ। आज से 5 साल पहले की बात है कि मेरे अम्मी अब्बू मेरे रिश्ते के लिए बहुत ज़्यादा परेशान थे। मेरे बहुत ज़्यादा रिश्ते आते थे, इतने रिश्ते आते थे कि मैं बयान नहीं कर सकती। अभी एक रिश्ते वाले मुझे देख कर जाते थे और 5 मिनट बाद दूसरे रिश्ते वाले आ जाते थे और मैं सबको पसंद आ जाती थी। सब देखते थे, फ़ौरन हाँ कर देते थे और हाँ करके चले जाते थे। और जब मुझे रिश्ते वाले देखकर चले जाते थे तो वो कहते थे कि हमें आपकी हाँ का इंतज़ार रहेगा, लेकिन मेरे अम्मी अब्बू को मेरे लिए कोई भी रिश्ता मुनासिब नहीं लगता था। फिर मेरी एक जगह बात पक्की हुई, मेरी खूब धूमधाम से मंगनी हुई, मुझे दुल्हन की तरह सजाया गया, पूरे ज़ोर शोर के साथ बैंड बाजे के साथ मेरी मंगनी हुई। मेरे अम्मी अब्बू घर वाले बहुत ज़्यादा खुश थे, पूरा ख़ानदान जो था वो हैरान था कि इतनी धूमधाम से कैसे मंगनी हो गई। ये बात है ना कि जब खुशियों को नज़र लगनी हो तो बस फिर पता नहीं लगता। ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। चीज़ें कब ख़राब होना शुरू हो जाती हैं, मंगनी के 2 महीने बाद लड़के की बहन आती है और मेरे अब्बू से जो है काफ़ी चीज़ों की डिमांड करती है। मेरे अब्बू जो थे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और अब्बू ने कहा अच्छा मैं घर में मशवरा करके आपको बताता हूँ। मेरे घर वालों ने यही फ़ैसला किया कि ये लोग अभी से इतनी डिमांड कर रहे हैं तो हो सकता है कि आगे ये लोग मेरे लिए ना बेहतर हों, और उनको साफ मना कर दिया कि हमारी तरफ से इनकार है। उसके बाद मेरे अब्बू मेरे लिए बहुत रोए। पूरे ख़ानदान में बात जो थी वो फैल चुकी थी और एक अजीब सी सूरत हाल जो थी वो बन चुकी थी।
کچھ لوگ میرا رشتہ ٹوٹنے کی وجہ سے بہت زیادہ خوش ہوئے، پھر اس کے کچھ ٹائم بعد میری خالہ نے میرا رشتہ مانگا، میری وہاں بات پکی ہو گئی، پھر کچھ ٹائم بعد وہاں سے بھی منگنی ختم ہو گئی۔ آپ کو میں بتا نہیں سکتی کہ میں نے لائف میں کتنی ساری چیزوں کو فیس کیا ہے۔ میرے گھر والوں نے اسی طرح کرتے کرتے آپ ہی میری 2 جگہ منگنی ہوئی، اور پھر کچھ نہ کچھ ہوتے ہی ہوتے اس طریقے سے انکار ہوتا گیا اور رشتہ ختم ہوتا گیا۔ اور اگر آپ ہی میرے پہلے 2 رشتوں کو اور ان 2 رشتوں کو ملا کر دیکھا جائے تو میری 4 جگہ سے منگنی جو تھی وہ ٹوٹ چکی تھی۔ بس پھر کیا تھا آپ ہی، میں تو ختم ہی ہو گئی تھی اور بہت زیادہ پریشان رہتی تھی۔ میں خود کو دنیا کی سب سے بدقسمت لڑکی سمجھنے لگ گئی تھی۔ میں نے ایسا کون سا گناہ کر دیا ہے، مجھے اتنی بڑی سزا کیوں مل رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہم نہیں سمجھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ آگے ہمارے لیے کیا سوچ رہے ہوتے ہیں، اور آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نہیں بہتر۔ اور پھر آپ ہی اللہ تعالیٰ کے آگے گڑ گڑا کر روئی اور اندر سے بالکل ٹوٹ چکی تھی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی تھی، اپنا غم کسی کو بھی نہیں بتاتی تھی، بس نماز اور قرآن پاک جو تھا پڑھتی رہتی تھی۔ میری زندگی میں کیا ہوا، کیا غم آئے، میں بھول گئی۔ ایک دن ابو کے ایک دوست تھے، گھر آئے، انہوں نے کہا کہ بیٹی سے کہیں کہ نیک نصیب کے لیے سورہ یوسف پڑھیں۔ آپ ہی مجھے جو کچھ بھی بتاتا تھا پڑھنے کے لیے میں پڑھتی تھی۔ میں اپنے امی ابو کی بہت زیادہ فرما بردار بیٹی تھی۔ ابو نے مجھے بتایا کہ میں نے مغرب کی نماز کے بعد سورہ یوسف پڑھنا سٹارٹ کر دیا، اور آپ ہی سورہ یوسف پڑھنے کے کچھ ہی دن بعد میرا ایک بہت اچھا رشتہ آیا۔ ان لوگوں کو شادی کرنے کی تھوڑی جلدی تھی، اور جو شادی کی تیاری تھی وہ ہماری بھی فل ہو چکی تھی۔ امی ابو نے جہیز بھی بنا لیا تھا۔ آپ ہی مجھے تو کچھ سوچنے کا موقع ہی نہیں ملا، یہاں رشتہ آیا اور وہاں میری شادی ہو گئی۔ بس آپ ہی اس کے بعد میری زندگی میں سب سے بڑا امتحان آنا تھا۔ آپ ہی جہاں میری شادی ہوئی وہ لڑکا جو تھا وہ مینٹلی ڈسٹرب تھا اور بہت ہی زیادہ شکی مزاج تھا، وہاں رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ 1 مہینہ صرف میں وہاں رہی، بس ہو گئی تھی میری۔ اور آپ ہی میری ساس مجھے بہت ہی زیادہ پریشان کرنے لگ گئیں کہ ابھی تک کیوں نہیں بیبی کنسیو ہوا، اور اس کو ڈاکٹر کے چیک کرواتے ہیں۔ دونوں ماں بیٹے جو تھے وہ مجھے ڈاکٹر کے لے کر گئے، اور ڈاکٹر نے بھی انہیں خوب سنائی کہ ابھی ٹائم ہی کتنا ہوا ہے جو آپ کو ان کی بیبی کا مسئلہ بن گیا ہے، بچی کے حال پر آپ لوگ رحم کریں۔ ڈاکٹر نے ان کو اس طریقے سے سمجھایا۔ بس آپ ہی پھر میں اپنے گھر آ گئی، اور 2 ماہ بعد میری ڈیورس ہو گئی۔ میں اپنا وہ وقت یاد کرتی ہوں تو دل ہاتھوں میں آ جاتا ہے۔ یہ سب لکھتے ہوئے میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ میرے امی ابو کے اوپر غموں کے پہاڑ جو تھے وہ ٹوٹ گئے تھے، خاندان والوں نے آنا جانا چھوڑ دیا تھا، مجھے منحوس قرار دے دیا گیا تھا، لیکن میں نے اللہ کا دامن کبھی نہیں چھوڑا اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ امید رکھی اچھے کی۔ بہت ہمت کے ساتھ ہر چیز کو برداشت کرتی رہی، صبر کرتی رہی، اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا سب کچھ۔ ابھی میں نے پھر بھی سورہ یوسف کو پڑھنا نہیں چھوڑا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل اور یقین رکھا، اور صبر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ میرے لیے اچھا سوچا ہوگا۔ کبھی کسی کی بات کا جواب نہیں دیا، جو لوگ مجھے کہتے تھے میں خاموش ہو جاتی تھی۔ بس پھر میری زندگی میں ایک موڑ ایسا آنا تھا کہ اس نے میری زندگی بدل کے رکھ دی۔ میں نے اپنی سٹڈی سٹارٹ کر دی، میرے لیے وسیلہ بننا تھا۔ میں نے اپنی سٹڈیز کو دوبارہ کنٹینیو کر دیا، اور جس کالج میں جا رہی تھی وہاں پر میری کچھ دوستیں نہیں بن گئیں۔ میری ایک فرینڈ مجھے ایک ایونٹ پر لے کر گئی، وہاں میری زندگی کا خوبصورت موڑ شروع ہو گیا۔ آپ ہی مجھے وہاں پر ایک شخص ملے جنہیں نہ میں جانتی تھی نہ ہی وہ مجھے جانتے تھے۔ پتہ نہیں ان کو دیکھ کر دل میں ایک عجیب سی چاہ ہو گئی، وہ مجھے بہت اچھے لگے۔ میں گھر آ گئی، کافی ٹائم ان کے بارے میں سوچتی رہی۔ میری ایک دوست ہے، اس نے ایک واٹس ایپ پر گروپ بنایا، اس گروپ میں وہ بھی ایڈ ہو گئے، تو میری خوشی کی انتہا نہیں تھی، میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ میری ان سے الگ چیٹ پر بات ہوئی تو پتہ لگا کہ وہ بھی میرے لیے بے چین تھے، انہوں نے ہی اتنی محنت کر کے میرا نمبر ڈھونڈا۔ ابھی میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ میں کتنی خوش ہوئی، اور میں ہر پریشانی اپنا غم بھول گئی۔ میں نے ان کو ساری بات بتائی، اپنی لائف کے بارے میں بتایا۔ آپ ہی انہوں نے مجھے ایک بات کی کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، آپ کے سارے غم جو ہیں میں خود ختم کر دوں گا اور آپ ہر چیز بھول جائیں گی، آپ کو اتنی خوشیاں دوں گا کہ آپ اپنے سارے غم بھول جائیں گی، آپ کو اپنے ماضی کی یاد بھی نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں، بھی ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سب امتحانوں سے گزار کر مجھے اس کا صلہ دینا تھا۔ گھر والوں سے بات کی، میرے امی ابو ان سے ملنے کے لیے ڈائریکٹ شادی کی ڈیٹ فکس ہو گئی۔ کے بعد میری شادی جو تھی بہت ہی اچھے طریقے سے ہوئی۔ جہاں شادی ہوئی ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتی، عالیشان جگہ پر میری شادی ہوئی، اور شہزادیوں کی طرح رہتی ہوں، نوکر چاکر جو ہیں وہ آگے پیچھے رہتے ہیں۔ آپ ہی میرے خاندان والے جو کبھی مجھے میرے گھر والوں کو پوچھتے تک نہیں تھے اور جو ہم سے راضی نہیں ہوتے تھے، آج وہ مجھ سے ملنے کے لیے خواہش کرتے ہیں اور ترستے ہیں۔ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لاٹھی جو ہے وہ بے آواز ہے، بس آپ کو تھوڑا سا صبر کرنا چاہیے اور اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینے چاہیے، وہ بہترین جواب دینے والے ہیں۔ آپ ہی میری زندگی کا تو رخ ہی بدل کے رہ گیا، میں تو سوچتی ہوں حیران رہ جاتی ہوں۔ شادی کو 4 سال ہو گئے ہیں، ماشاءاللہ میرا ایک بہت ہی پیارا سا بیٹا ہے، آپ اس کے لیے ضرور دعا بھی کروائیے گا،
اور آپ ہی میری جب شادی ہوئی تو میرے ہسبینڈ مجھے دبئی لے کر گئے ہنی مون کے لیے. میرے خاندان والے حیران رہ گئے کہ یہ اچانک سے رشتہ کہاں سے مل گیا اور اتنی اچھی جگہ اس کی کیسے شادی ہو گئی. پھر لوگوں نے سامنے کی چیزیں تو میری دیکھ لی لیکن جو کچھ میں نے پیچھے سے فیس کیا ہے اور جس صبر سے میں گزری ہوں وہ کسی نے نہیں دیکھا. آپ کی سب پیاریوں کو میں کہنا چاہوں گی کہ صبر کیا کریں اور اللہ تعالیٰ پر توکل رکھیں اور یقین رکھیں. کوئی آپ کو کچھ بھی کہہ لے اللہ تعالیٰ ہے نا وہ جواب دے دیں گے اور وہ بہترین جواب دیں گے. جو میری بہنیں رشتوں کے لیے پریشان ہیں وہ سورہ یوسف پڑھا کریں. اللہ تعالیٰ ضرور بہترین اسباب بنائیں گے. یہ سب جو کچھ ملا ہے وہ اللہ تعالیٰ پر یقین اور توکل سے اور سورہ یوسف کی وجہ سے ملا ہے. اور آپ سے مجھے بہت پیار ہے. آپ کی ویڈیوز کا شدت سے انتظار رہتا ہے. مجھے آپ کی آواز اور آپ کا ہم سب کو پیار دینا اسپیشلی تب جب آپ ہمیں پیاریاں کہہ کر بلاتی ہیں. آپ سے بہت بہت پیار ہو گیا ہے. آپ سے بڑی بہنوں والی فیلنگ آتی ہے اور آپ کے لیے بہت ساری دعائیں اور آپ کے بیٹے کے لیے بھی بہت ساری دعائیں. ماشاءاللہ سبحان اللہ میری بہن. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزا دے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طریقے سے آپ کے لیے معجزہ کیا یہ پڑھ کر سن کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر مزید توکل اور یقین جو ہے وہ پختہ ہو گیا ہے. اور میری پیاریوں بالکل پریشان نہ ہو. سورہ یوسف پڑھا کریں. جس طریقے سے پہلے بھی میں میریکل سٹوری سورہ یوسف سے ریلیٹڈ شیئر کر چکی ہوں اور یہ جو سٹوری ہے یہ بھی سورہ یوسف سے ریلیٹڈ ہے تو لازمی آپ پڑھیں. اور یہ کہتی ہیں کہ اتنا کچھ ہو جانے کے باوجود بھی انہوں نے سورہ یوسف جو تھی وہ پڑھنا نہیں چھوڑی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل اور یقین رکھا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے آسانیاں فرمائی ہیں. تو میری پیاریوں اللہ تعالیٰ پر توکل رکھو, یقین رکھو, صبر کے ساتھ, ہمت کے ساتھ, حوصلے کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگو تو ضرور ملے گا انشاءاللہ. اور میری بہن آپ کا بہت شکریہ. اتنی پیاری سی میری کا سٹوری آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو بہت بہت اجر دیں. اور آپ کا جو پیارا سا بیٹا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو لمبی زندگی, صحت, تندرستی عطا فرمائے. اس کی خوشیاں آپ کو نصیب ہوں اور آپ اپنے گھر میں ہمیشہ خوش رہیں, حاسدین کے حسد سے, نظر سے محفوظ رہیں. آمین ثم آمین. اور نیکسٹ جو میری کا سٹوری ہے وہ تہجد کی نماز سے ریلیٹڈ ہے. وہ میں اب آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی. السلام علیکم. آپ ہی کیسی ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ بالکل خیریت سے ہوں گی. آپ سے میں اپنی بہت ہی پیاری سی اور چھوٹی سی میریکل سٹوری شیئر کرنا چاہوں گی. میں نے کچھ ہی مہینوں پہلے آپ کی ایک ویڈیو دیکھی تھی جس میں آپ نے سورہ یاسین کے بارے میں بتایا تھا اور اس میں آپ نے نیک نصیب کے لیے بتایا تھا کہ 2 نوافل صلاۃ الحاجات کے پڑھیں اور 3 مرتبہ سورہ یاسین پڑھیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور مدد کریں گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیک اسباب ضرور بنا دیں گے. تو کچھ عرصہ پہلے آپ پہ ایسا ہی ہوا کہ میں بہت زیادہ پریشان تھی, رشتوں کے لیے وظائف وغیرہ کر رہی تھی. ایسے ہی یوٹیوب کھولی تو آپ کا چینل جو تھا وہ ریکمنڈیشن میں آیا. آپ کی کچھ ویڈیوز وغیرہ دیکھیں, اس میں سے آپ کی ایک ویڈیو تھی تہجد میں نیک نصیب کی دعا. اس ویڈیو کو میں نے واچ کیا. اللہ تعالیٰ نے میرے لیے نیک اسباب بنائے ہیں. آپ ہی اب میری عید کے بعد شادی ہے اور اس کو پڑھتے پڑھتے مجھے تقریباً 2 مہینے ہو چکے ہیں. الحمدللہ. لوگ میرے نیک نصیب کے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ میرے حق میں بہتری کریں. اور میں کہنا چاہوں گی کہ تہجد کی نماز میں اللہ تعالیٰ ضرور دعاؤں کو قبول کرتے ہیں. تو جو بہنیں رشتوں کے لیے پریشان ہیں, جو آپ ہی نے اپنی ویڈیو میں بتایا ہے کہ 2 نوافل صلاۃ الحاجات کے تہجد کی نماز کے ساتھ پڑھیں اور 3 مرتبہ سورہ یاسین پڑھ کے اپنے نیک نصیب کے لیے دعا کریں. اور یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ ہر کام جو ہے وہ وقت کے مطابق ہوتا ہے. آپ بس دعا کریں, آپ کا کام ہے دعا کرنا. باقی آپ اللہ تعالیٰ پر توکل اور یقین کریں. اللہ تعالیٰ ضرور ساتھ دیتے ہیں. اور ہمت رکھیں, اللہ تعالیٰ ضرور کرم کریں گے. اللہ تعالیٰ میرے حق میں بھی بہتری کریں اور اللہ تعالیٰ خیر و عافیت کے ساتھ میری رخصتی کر دیں, میں اپنے گھر چلی جاؤں. آپ میری یہ چھوٹی سی جو میری کا سٹوری ہے ضرور شیئر کیجئے گا. اگر کوئی بھی پریشان ہے اپنے رشتوں کے لیے تو وہ سورہ یاسین اور 2 نوافل صلاۃ الحاجات کے تہجد کے وقت پڑھنا شروع کر دیں. اللہ تعالیٰ ضرور کرم کریں گے. آپ کے لیے اور حسنین کے لیے بہت ساری دعائیں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت ساری خوشیاں دیں اور آپ کو بہت ترقی دیں اور آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ ایسی پیاری پیاری میریکل سٹوریز کو شیئر کرتی رہیں. آمین ثم آمین. ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ میری بہن. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزا دے. اگر آپ سن رہی ہیں تو آپ کے الفاظ جو ہیں, آپ کی جو امانت تھی میں نے سب تک پہنچا دی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جیسے آپ پر کرم کیا اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری باقی ساری پیاریوں کے اوپر بھی ضرور کرم کریں انشاءاللہ انشاءاللہ. اور آگے جو میری کا سٹوری ہے وہ میں آپ کے ساتھ ایک دعا سے ریلیٹڈ ہے وہ شیئر کرنا چاہوں گی. جو 3rd سٹوری ہے وہ میں اب آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی.
السلام علیکم آپی، کیسی ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپی آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گی اور حسنین بھی بالکل ٹھیک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری خوشیاں دے اور آپ کے لیے آسانیاں ہوں، آمین ثم آمین۔ آپی میری ایج 19 ایئرس ہے اور میں آپ کے ساتھ اپنی سٹوری شیئر کرنا چاہتی ہوں تاکہ میری سٹوری سے کسی کی بھی ہیلپ ہو جائے کی کوشش ہے میری۔ ہم لوگوں پر آپی بہت ہی زیادہ قرض تھا اور 8 سال سے ہم لوگ بہت زیادہ پریشان تھے، بزنس میں لاس ہو گیا تھا، بہت مشکلوں سے ہم جو تھے انٹرسٹ پے کرتے تھے۔ ایک سال تو آپ ہی ہم انٹرسٹ جو تھا وہ پے کرتے رہے تھے، لیکن ایک ٹائم ایسا آیا کہ ہم انٹرسٹ بھی نہیں دے پا رہے تھے۔ آپ ہی ہم ان لوگوں سے کافی ٹائم مانگتے تھے کہ ہمیں کچھ وقت گزارنے کے لیے وقت دے دیں تاکہ ہم آپ کو پیسے جو ہیں واپس دے سکیں۔ ایک بار میں یوٹیوب پر قرض کی دعا دیکھ رہی تھی کہ کوئی ایسا وظیفہ مل جائے جس سے ہم لوگ پہ جو قرض ہے وہ ختم ہو جائے۔ میں نے سنا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا اکثر سفر میں پڑھتے تھے، تو میں بھی یہ دعا سفر میں اور تہجد کے سجدوں میں نماز کے بعد پڑھا کرتی تھی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی تھی۔ اور آپ ہی 4 دن ہو گئے تھے کہ میں درود ابراہیم جو تھا وہ بھی کثرت سے پڑھ رہی تھی۔ ایک دن میں بہت ہی زیادہ روئی جب میں سفر میں جا رہی تھی اور میں نے دعا کی کہ یا اللہ پاک جو ہم پر قرض ہے اس کے لیے کوئی ذریعہ بنا دے، ہم پر کوئی کرم ہو جائے اور ہمارے لیے آسانیاں ہو جائیں۔ اور آپ ہی کچھ ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے واقعے میں ہی اس دعا کے پڑھنے کے بعد کچھ ذریعے بنائے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ اماؤنٹ جو تھی وہ کسی نے گفٹ کی اور بابا نے کہا کہ میرے بچوں نے میرا قرض جو ہے وہ ادا کر دیا، اس لائق بھی نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری بہت مدد کی اور آپ ہی میں آپ لوگوں سے وہ دعا کو شیئر بھی کرنا چاہوں گی کہ اگر کوئی بھی قرض میں مبتلا ہے تو وہ دعا جو ہے آپ اپنی اسکرین پر مینشن کر دیجئے گا۔ جو بھی میرے بہن بھائی ہیں جب آپ میرے الفاظوں کو شیئر کریں گے اپنی ویڈیو میں تو اگر کسی پر کوئی بھی قرض ہے اور کوئی بھی پریشانی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی دور کریں۔ جی بالکل میری بہن، آپ نے جو مجھے اسکرین شاٹ بھیجا ہوا ہے تو وہ میں اپنی اسکرین پر بھی مینشن کر دوں گی تاکہ جو بھی قرض میں مبتلا ہیں یہ پڑھیں اور یہ کہتی ہیں کہ انہوں نے مسلسل درود ابراہیم پڑھا اور اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی کے دل کو نرم کیا اور ان کو کچھ اماؤنٹ جو تھی کسی نے گفٹ کی اور اس کے بعد یہ کہتی ہیں وہ قرض جو تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آئی کہ وہ ہمارا جو تھا ختم ہو گیا۔ اور جو دعا ہے اس کا جو ترجمہ ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے اسکرین میں مینشن کر دوں گی۔ یہ مال و دولت کے لیے، رزق میں کوئی بھی پریشانی ہو اس کے لیے پڑھ سکتی ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کی مشکلات کو حل فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور فورتھ جو میریکل سٹوری ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی اور یہ میری بہن لکھتی ہیں السلام علیکم آپی، کیسی ہیں آپ؟ آپی ہم 4 بہن بھائی ہیں، میں آپ سے اپنی نہیں اپنے بھائی کی میریکل سٹوری کو شیئر کرنا چاہوں گی۔ آپی میرے بھائی کے رشتے میں بہت ہی زیادہ رکاوٹ آ رہی تھی، ہم تقریباً اپنے بھائی کی 28 کی ایج سے رشتوں کو دیکھ رہے تھے اور بہت ہی زیادہ پریشان رہتے تھے۔ کچھ لوگ ہمیں پسند آ جاتے تھے تو کبھی کسی کو ہم پسند نہیں آتے تھے۔ الحمدللہ میرے بھائی بہت ہی اچھے گڈ لکنگ ہیں اور اللہ تعالیٰ نے بہت ہی اچھی پرسنالٹی میرے بھائی کو دی ہے اور بہت ہی زیادہ نیک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو 5 وقت کا نمازی اور تہجد گزار بھی بنایا ہے۔ ان کو دیکھتے ہی دیکھتے ہم بہنوں نے بھی نماز کو پڑھنا شروع کیا اور ہم نے اپنے بھائی کو دیکھ کر ہی تہجد کی نماز کو ادا کرنا شروع کیا ہے۔ آپ ہی میرے 2 بڑے بھائی ہیں لیکن جو میں آپ سے سٹوری شیئر کر رہی ہوں یہ میں اپنے سب سے بڑے بھائی کی سٹوری کو شیئر کر رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب بنانے ہوتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ میری امی جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ پریشان رہتی تھی میرے بھائی کے رشتے کے لیے، کیونکہ آپ ہی میرے بھائی جو ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ بڑے بھائی ہیں، ماں جو ہوتی ہے آپ ہی وہ تو فکر کرتی ہے کہ اس کی اولاد کا گھر بن جائے۔ 28 کی ایج سے جب ہم رشتے دیکھ رہے تھے تو اس وقت میرے بھائی کی ایج 34 ہو چکی ہے لیکن کچھ بھی اسباب نہیں بن پا رہے تھے۔ آپ ہی ایک جگہ تو بات پکی ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، انگیجمنٹ کی ڈیٹ بھی فکس ہونے والی تھی، لیکن آپ ہی کچھ لوگوں نے ہمارے بارے میں ان لوگوں کو بہت زیادہ غلط فہمیاں ڈال دی جس کی وجہ سے آپ ہی بالکل اینڈ ٹائم پر ان لوگوں نے انگیجمنٹ کو ختم کر دیا۔ بہت ہی زیادہ پریشانی ہوئی اور دکھ بھی ہوا کہ ہم نے اتنا کچھ اپنے بھائی کے لیے سوچا تھا، ایون کہ انگیجمنٹ کا ڈریس جو تھا لڑکی کا وہ بھی ریڈی تھا، جویلری وغیرہ ہر چیز ریڈی ہو چکی تھی، لیکن آپ ہی بس اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی بہتری ہوتی ہے۔ میری امی کو بہت ہی زیادہ پریشانی کی وجہ سے شوگر ہو گئی اور میری امی بہت ہی زیادہ پریشان رہنے لگ گئیں۔ ایک دن میری امی کی ایک فرینڈ ہے ان کی کال آئی، انہوں نے میری امی سے کہا کیا بات ہے تمہاری آواز بہت ہی زیادہ بھجی بھجی لگ رہی ہے، کوئی پریشانی ہے تو مجھے بتاؤ۔ میری امی نے ساری بات بتائی کہ راحیل کی انگیجمنٹ ہونے لگی تھی اور اس کی انگیجمنٹ ہوتے ہوتے ختم ہو گئی ہے اور دوبارہ
سے یہ معاملات ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ بس آسانی فرمائے میرے بیٹے کے لیے، بہت پریشان رہتی ہوں، تاکہ اس کی شادی ہو تو میں بیٹیوں کے لیے بھی کہیں نہ کہیں بات چلاؤں۔ ظاہر ہے آپ ہی لوگوں نے کہنا تھا کہ بیٹیوں کی شادی پہلے کر دی ہے اور بیٹوں کی بعد میں، آپ ہی دنیا والے جینے نہیں دیتے، کبھی کچھ تو کبھی کچھ، کوئی نہ کوئی بات ان لوگوں کو چاہیے ہوتی ہے۔ اس وقت میری امی کی جو دوست ہے انہوں نے بہت اچھے سے سمجھایا، اور انہوں نے کہا کہ آپ تو خود اتنا پڑھتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے اتنے زیادہ قریب ہیں، آپ کے بچے 5 وقت کے نمازی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ضرور بہتر اسباب بنائیں گے، پریشان نہ ہو۔ امی نے کہا کہ نہیں، اب تو بہت زیادہ ایج بھی بڑھ رہی ہے بیٹے کی، اور ایسے ہی ایج بڑھتی جائے تو بہت زیادہ مسئلہ بن جاتا ہے۔ خیر آپ ہی انہوں نے میری امی سے کہا تم پریشان نہیں ہو، میری بیٹی کے رشتے کا بھی جب بہت زیادہ مسئلہ بن رہا تھا تو میری امی کی جو فرینڈ ہیں، ان کی جو سسٹر ان لا ہیں، انہوں نے ان کو بتایا تھا کہ 2 نفل پڑھنے ہیں عشاء کی نماز کے بعد، اور اسی نیت سے پڑھے کہ اللہ تعالیٰ بہتر اسباب بنا دے بچوں کے رشتے کے لیے، اور آپ ہی اس کے بعد درود ابراہیم پڑھنا ہے 41 مرتبہ، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی نیک اسباب ضرور بنا دے۔ اور میری امی نے آپ ہی اسی طریقے سے کرنا شروع کر دیا، عشاء کی نماز کے بعد 2 نفل پڑھتی تھی، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی تھی ہم سب بہن بھائیوں کے نیک نصیب کے لیے، اور درود ابراہیم پڑھتی تھی 41 مرتبہ۔ آپ ہی میری امی کو درود ابراہیم پڑھتے ہوئے ابھی 20 دن گزرے ہی تھے کہ بہت ہی نیک رشتہ میرے بھائی کے لیے آیا، کیونکہ امی نے کافی لوگوں کو کہا ہوا تھا، اور آپ ہی وہ بہت ہی اچھے لوگ ہیں، لڑکی بہت ہی اچھی ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے نیک اسباب بنائے۔ اب میرے بھائی کی انشاءاللہ شادی ہے بڑی عید کے بعد، ہم لوگ انشاءاللہ اپنی بھابھی کو رخصت کر کے اپنے گھر لے کر آئیں گے، اور ہم اس کو بہت سارا پیار دیں گے، کیونکہ آپ ہی وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے نا۔ اور آپ ہی ہم نے اتنی ساری دعائیں کر کے اپنے بھائی کے لیے اتنی پیاری سی جو بھابھی ہیں اللہ تعالیٰ سے مانگی ہیں، تو ہماری بھابھی جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ اسپیشل ہیں۔ چاہوں گی کہ آپ لازمی میرے بھائی کے لیے دعا کروائیے گا کہ اللہ تعالیٰ جس طریقے سے اس کے لیے آسانیاں کی ہیں آگے بھی آسانیاں اور خیر و عافیت کے ساتھ اس کی شادی ہو، اور ہم اپنی بھابھی کو رخصت کر کے اپنے گھر لے آئیں۔ اور آپ ہی آپ کو ایک بہت ہی اچھی بات بتاؤں تو یہ جو میرے بھائی کا رشتہ آیا ہے یہ سعودی عربیہ سے آیا ہے، ان کی فیملی سعودی عربیہ میں ہوتی ہے۔ ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے سے گھر سے ایک بہت ہی پیارا سا رشتہ میرے بھائی کے لیے بھیج دیں گے۔ بالکل سچ ہے کہ درود ابراہیم سے بڑی مشکل حل ہو جاتی ہے۔ اور آپ ہی جب آپ شیئر کریں تو لازمی بتا دیجئے گا کہ عشاء کی نماز کے بعد 2 نفل پڑھنے ہیں، رشتوں کے لیے دعا کریں جن کے لیے پریشانی ہے، اور درود ابراہیم پڑھیں 41 مرتبہ، اللہ تعالیٰ ضرور کرم کریں گے انشاءاللہ۔ اور اپنی دعاؤں میں مجھے، میری فیملی کو، میرے بھائی کو اور میری امی کو لازمی یاد رکھیے گا، اور میرے ابو حیات نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آپ نے لازمی دعا کروانی ہے۔ اور آپ کی سب سننے والیوں کو جو آپ کو سنتی ہیں، جو آپ کی بہنیں ہیں اور آپ اتنے پیار سے انہیں پیاریاں کہتی ہیں، تو آپ کی سب پیاریوں کے لیے بہت ساری دعائیں، اور آپ کے لیے اور حسنین کے لیے بہت ساری دعائیں۔ اللہ پاک آپ کو بہت اجر دیں، آپ بہت اچھا کام کر رہی ہیں، اور بہت شکریہ جب آپ میرے الفاظوں کو اپنی ویڈیو میں شیئر کریں گی تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت اجر دیں۔ میں آپ کو کچھ نہیں دے سکتی لیکن آپ کے لیے دعا کر سکتی ہوں، اور دعا سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت پرسکون رکھیں اور آپ کی سب پیاریوں پر خاص نظر کرم ہو، آمین ثم آمین۔ بہت شکریہ میری پیاری سی بہن، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزا دے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوش رکھیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کے بھائی کا آگے بھی بہت نیک نصیب ہو۔ سبحان اللہ، جیسے آپ نے بتایا تعالیٰ نے اتنی پیاری جگہ سے رشتہ بھیجا ہے، تو دیکھیں نا اللہ تعالیٰ ہمیں کتنے قریب سے سن رہے ہوتے ہیں۔ تھوڑی سی بات یہ کروں تو میری پیاریوں، اللہ تعالیٰ پر یقین رکھا کرو، توکل رکھا کرو اور دعا کیا کرو، اور دیکھو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ آپ کو سن رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو آپ کا مانگنا پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو آپ کو سننا پسند ہے۔ تو میری پیاریوں مایوس مت ہوا کرو، جب آپ کہتے ہو نا کہ آپ کی دعا کیوں نہیں قبول ہو رہی، تو میری پیاریوں اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے باتیں کرو، اللہ تعالیٰ کو اپنے دل کی بات بتاؤ، اور اللہ تعالیٰ سے دوستی کر لو، اپنے دل کی ہر بات کو اللہ پاک سے شیئر کرو۔ اور کچھ میری پیاریوں کا یہ بھی سوال تھا کہ آپ نے کہا تھا کہ جانماز بچھاؤ اور اللہ تعالیٰ سے باتیں کرو، اور آپ ہی جب ہمارا سرکل ڈے چل رہا ہوتا ہے تو تب ہم کیا کریں؟ تو میری پیاریوں جس جگہ پر آپ بیٹھے ہو، جس جگہ پہ آپ لیٹے ہو، جو بھی سچویشن میں ہو، آپ آنکھیں بند کرو، دل سے آپس اپنے
دل میں اللہ تعالیٰ سے بات کرو، اور قلب کی جو طاقت ہے نا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک جاتی ہے سیدھی، ٹھیک ہے، اور قلب دل کو بولتے ہیں، اور دل کا جو کنیکشن ہے وہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ ہماری ایک ایک سانس کا جو کنیکشن ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ ہماری سانس جو چل رہی ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے ہی چل رہی ہے۔ تو مایوس نہ ہوا کرو، گھبرایا نہیں کرو، پریشان نہ ہوا کرو، اللہ تعالیٰ پہ توکل اور یقین رکھو۔ دیکھو کیسے کیسے میریکلز ہوتے ہیں، اور یہ میریکلز اس لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ دیکھو ہم نے بس پریشان نہیں ہونا نا، ہم نے اللہ تعالیٰ پہ توکل رکھنا ہے، ہم نے کسی شرک میں مبتلا نہیں ہونا، ہم نے اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرتے ہیں۔ تو میری پیاریوں، جیسے رمضان المبارک چل رہا ہے تو عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کو راضی کرو اور اللہ تعالیٰ سے مانگو، اور کبھی بس یہ مت سوچو کہ دعا کیوں نہیں قبول ہو رہی، میں تو اتنے سالوں سے کر رہی ہوں کیوں نہیں ہو رہی۔ تو دیکھیں کیسے کیسے میریکلز ہیں، ایون کہ آپ کو یہاں تک بتاؤں کہ 18 سال بعد بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت ساری بہنیں جن پہ کرم کیے، 20 سال بعد بھی کرم ہوئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی کو 20 سال بعد اولاد دی ہے، کسی کی شادی ہوئی ہے، کسی کے لیے نیک اسباب بنے، ایون کہ جو ڈیورس لڑکیاں ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی بہت نیک اسباب بنایا۔ تو ہمت نہ ہارا کرے، پریشان نہ ہوا کرے، اور جو میری بہنیں ڈیورس ہیں یا وڈو ہیں تو وہ بھی یہ پڑھے، تو اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی اسباب بنائیں گے، اور آپ کوئی دنیا کی پہلی لڑکی نہیں ہے اگر کسی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہے نا، اللہ تعالیٰ آپ کو سنبھال لیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ تو آپ بالکل بھی گھبرائیں مت، پریشان نہ ہوا کریں، اللہ تعالیٰ تو سب کی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں کہا کہ میں صرف ایک انسان کا ہوں، اللہ تعالیٰ تو سب کے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تو ہم سے بہت بے انتہا پیار کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے پیار کی کوئی لمٹ نہیں ہے، جیسے ایک ماں کے پیار کی کوئی لمٹ نہیں ہے نا، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے پیار کی بھی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ تو میری پیاریوں، اللہ تعالیٰ کو راضی کر لو، اللہ تعالیٰ سے باتیں کرو، اللہ تعالیٰ سے دوستی کر لو، اپنا دکھ کسی کو نہ بتاؤ، خوش رہو، ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہو، اللہ تعالیٰ میری سب پیاریوں کی زندگیوں میں بہت ساری خوشیاں دیں، ہمیشہ میری پیاریاں جو ہے نا ہنستی رہیں، کبھی میری پیاریوں کی آنکھ میں کوئی آنسو نہ آئے، کوئی دکھ نہ ملے، بہت بہت نیک نصیب ہو آپ سب کا۔ اور جو میری بہنیں مجھے کہتی ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے، آمین ثم آمین، اور جن کی اولاد ہیں ان کی اولاد کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما بردار بنائے، سب بیماروں کو شفا دیں، سب کے رزق میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ غیب کے طریقوں سے مدد فرمائے، اور سب کے لیے آسانیاں ہوں، آمین ثم آمین۔ اور اس رمضان المبارک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے ان بندوں میں ہمیں شمار کر لیں جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پسند فرماتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس رمضان المبارک کے صدقے سب کے دل کی حاجات، سب کے دل کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائیں، اور سب کی عبادات کو بھی قبول و منظور فرمائیں، آمین ثم آمین۔ اگر آپ لوگ بھی اپنی کوئی میریکل سٹوری میرے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہیں تو انسٹا کی جو آئی ڈی ہے میں ڈسکرپشن میں مینشن کر دوں گی، تو آپ لوگ وہاں سے مجھے ریکویسٹ سینڈ کیجیے گا۔ آج کل جو ہے میں کرت 343 پر ایکٹیو ہوں، تو آپ لوگ مجھے وہاں پر میسج سینڈ کر دیا کریں، اور وہ والا جو آئی ڈی ہے میرا کرت 343 جو ہے پبلک ہے، تو آپ لوگ مجھے فالو کر سکتے ہیں اور ڈی ایم میں میسج کر سکتے ہیں، تو میں آپ کو انشاءاللہ ضرور رپلائی دوں گی۔ اپنا بہت بہت سارا خیال رکھو میری پیاریو حسنین، اور مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھنا، اپنے لیے بھی اچھا سوچیں اور دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں۔ یہیں پر میں ویڈیو کو اینڈ کرنا چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔